अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महतरम मेरे प्यारे साथियों, नेतन्याहू आखिरी यहूदी लीडर है। दज्जाल इसराइल में पहुंच गया। सुनिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का खूबसूरत बयान और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए बयानात आपको सुनने को मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के मुताल्लिक जो पेशनगोइयाँ फरमाई हैं उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास्ट में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक उन्हीं जंगों में से जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं उन्हीं जंगों में से एक इसके मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशनगोई फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मख़्तलतुन अज़ीमा व दअवाहुमा वाहिदा। कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न लें और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होगी, जबरदस्त खूनरेजी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान जबरदस्त जंग होगी। इस हदीस से साबित होता है, यह हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल फितन की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई भी बिल्कुल सही साबित हुई और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मजीद वजाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए तो उनके मुताल्लिक अहलुस सुन्नति वल जमात का क्या नजरिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है। याद रखिए, हमारा यह अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में अफजल तरीन जो जमात है वो सहाबा किराम की जमात है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी इत्तिबा करने में तमाम इंसानों में सबसे आला, सबसे नेक, सबसे तेजी करने वाले इत्तिबा करने में सहाबा किराम ही है। खैर में सबकत ले जाने वाले सहाबा किराम ही है और उन्हीं की खिदमात का नतीजा है कि दीन आज हम तक पहुंचा है और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गलबा अता किया। तो सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ भी इख्तिलाफात हुए, जो कुछ भी जंगें हुई हैं, उनके मुताल्लिक अहलुस सुन्नति वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि हम सुकूत इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। यानी हम 1400 साल बाद आकर हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि उस जमात की नियतों पर हम हमला करें, हम फैसला करें कि भाई ये 100% गलत है और ये 100% सही है। हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है और हम किसी फितने में मुब्तला हो जाए, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सहाबा किराम के मुताल्लिक अपनी जुबान को बंद रखें। आज हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो खड़े हो गए हैं और दावा करते हैं और सहाबा किराम के खिलाफ बोलते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बोलते हैं, और बाज ऐसे भी हैं जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफा करते करते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके शायान शान नहीं है। तो इसीलिए अहलुस सुन्नति वल जमात का सबसे बेहतरीन और मुअतदिल और सही मौक़िफ़ यही है कि हम खामोशी इख्तियार करें, कि हम लबकुशाई ना करें, चुप रहे, क्योंकि ये जितने हजरात हैं ये मुज्तहिद थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनका भी एक मकाम है, वो भी मुज्तहिद थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मकाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनके फजाइल से कौन वाकिफ नहीं है, वो भी मुज्तहिद हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल इअ्तिसाम बिल किताबि व सुन्ना में हदीस नंबर है 7352 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा हकमल हाकिमु फज्तहद सुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। कि जब एक हाकिम इज्तिहाद करे और कोई फैसला करे और उसका फैसला सही भी हो, दुरुस्त भी हो, तो उसके लिए 2 अजर है, 2 सवाब है। और जब वो इज्तिहाद करे और फैसला करे, इज्तिहाद करके कोई फैसला करे लेकिन उसका फैसला गलत हो जाए, तब भी उसको 1 अजर मिलना है, क्योंकि उसने इज्तिहाद किया, उसकी नियत ये नहीं थी कि वो कुछ गलत करे, खराब करे, बल्कि उसने जो इज्तिहाद किया वो अपने इज्तिहाद में अपने एतबार से सही था। लेकिन अगर हकीकत में उससे कुछ गलती हो गई तो वो इज्तिहादी गलती होगी, ये नहीं कि नियतों पे हम
حملہ کرنے لگ جائے. تو یہ صحابہ کرام میں جو دو گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان دو جماعتوں میں سے، ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا. تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا. یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں. تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگے جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے. اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے. تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے. سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی. یہ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے. یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں، جو ایک طرفہ نظریات ہیں، وہ غلط کیوں ہیں. ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا. یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبرا کے علامات صغرا کے متعلق بات کی، فتنہ کی فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی انوں کا باب کتاب. یعنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں کتاب الفتن یا یا کتاب والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث فتن کہا جائے، سے مراد وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے تعلق، فیوچر کے تعلق گوئیاں کی، پریڈکشن کہ یہ آزمائش میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر. تو بہرحال اسے کہتے ہیں احادیث. اس کی بہت اہمیت ہے. آج کے 15 جانتے ہیں ہمارے بہت سے میں آ چکا دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنے ہیں، ان کا بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ دجالی میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے، یا بس اسی کا نکلنا باقی آپ صلی اللہ علیہ قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. اور یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% آج کے ہم اگر دیکھیں، پوری تاریخ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99%
اور ایک میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہو، اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدل پہ نشانیاں بھی آنے لگی۔ تو ان احادیث متعلق چیز اور جان لیں، یہ جو احادیث ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق کسی علامت کے متعلق بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی، بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں۔ تو مثلا اگر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً 4 یا 5ویں صدی نشانی کا وجود آیا، ہوا فتنے کا وجود، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے مطابق اس حدیث مطلب انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی، حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں نہیں آئی تھی، انہوں نے اپنے اعتبار سے، لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی مراد یہ فتنہ ہے، مراد یہی نشانی ہے کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں۔ ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح نے اپنے اعتبار سے لیکن ہے یہ ضرور 100% علماء نے وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا، لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا، وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح ہم آج 15 نشانیاں جو 1400 سال اب تک ظاہر اور وہ میں آ چکے ہیں کے متعلق کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہی فرما دی تھی اور وہ کل ظاہر ہو رہے، ماضی میں ظاہر ہوئے اور آج بھی فتنہ وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 21 میں بھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے۔ وہ نشانیاں ایگزامپل طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر وہ نشانیاں ظاہر ہو، ان احادیث علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کنٹری ہے یا بعض کہتے ہیں جو چائنا کے رہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایسی کے متعلق ہمارا کیا رویہ؟ ہمارا رویہ ایک عالم لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں، اس کا تعلق فیوچر سے۔ ہاں اس بات کی پاسبل فلاں عالم نے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو۔ تو اس سے پہلے کس ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دی فلاں عالم یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی وہی صحیح کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی کرنا مناسب۔ اس کا تعلق فیوچر سے اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب کون سی ایکسپلین صحیح ہے؟ ان فتنوں کے متعلق میں نہیں آئے ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو اس کو ہم پاسبلٹی کے طور پر فلاں عالم اس کے متعلق نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح، اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ رائے صحیح۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، اس سے زیادہ بہتر رائے کون سی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عالم کی رائے کو اس طرح کہیں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو مجھ سے رد کر اس نہیں ہے۔ نشانیوں کا تعلق مستقبل جو ہمارے زمانے میں نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے، اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں میں آلریڈی آ چکی پھر ظاہر سی بات ہے اس دو رائے نہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث والملاحم کے تعلق خصوصاً۔ تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمارے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ ایک چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پریڈکشنز ہیں کے متعلق خبر نہیں ہے، انفارمیشن نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ احادیث کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق اور ملاحم سے ہے،
ہے اس کے ان احادیث میں ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز میں آئے گی، فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہو، ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے، لیکن دوسرا پہلو میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے، امت مسلمہ کو منبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، میں لانے میں وہ شریک نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق یعنی سے ہے، پریڈکشن ہے، آزمائشوں نشانیوں سے ہے، پھر ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ 100% صحیح ہو کر رہے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی حفاظت، گھر والوں اور مسلمانوں کی حفاظت میں ہم مبتلا نہ ہو، اسے ہم اپنے آپ کو ظاہر تو ہونا ہے، کو ظاہر تو ہونا ہے، نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیز سے، تو احادیث ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں، کس طرح ہمیں بھی رہنا ہے۔ تو ایک حضرت اس وقت سے پہلے حضرت بخاری کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ ضَبٍّ قَالُوا قَالَ فَمَنْ۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ یعنی پچھلی پیروی کرنے ہوگے، پچھلے فالو ہوگے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، جسے کہتے ہیں تم قدم بقدم انہیں فالو، تو قدم بقدم آگے چلے، تو قدم بقدم، اور قدم بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل اسی طرح کرو۔ اسے عربی میں ایک خاص تعبیر ہے وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، شبر کہتے ہیں ایک بالش، یہ جو بالش جتنا فاصلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش۔ اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی کڑیاں کی انگلی تک، یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا اسے ذراع کہتے ہیں، دو بالش کے برابر ہے، دو بالش کے برابر ہے۔ تو یہ بالش برابر بالش، ذراع برابر ذراع، یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل سیم ٹول کو فالو کریں، جسے ہم کے قدم بقدم چلو گے کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی مسلمہ امتوں کو فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت، ذراع برابر ذراع، یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتم، یہاں تک کہ اگر گوہ کے بل میں گھس ہوں گے تو گھس جاؤ گے۔ گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ، اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن، ضاد با ضبن، وہ کہتے ہیں، ایک بڑا لیزرڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی یعنی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، ان کی پیروی کو فالو کر گھس جاؤ گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یعنی اس کا مطلب یہ کہ حقیقی معنی میں گھس جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شدت کے ساتھ انہیں فالو، اتباع کرنے کی پیروی کی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے، وہ کہ بل میں گھس گئے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود نصارا یا رسول اللہ، کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود نصارا مراد ہے؟ سے کیا یہود نصارا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فمن، اور کون سے مراد نصارا ہی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نہیں تھا کہ نصارہ کی، صحابہ کرام کی جماعت کی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے جا سکتا ہے نصارہ کی اتباع کرے۔ وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جو نصارہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دے، دین کا ساتھ دے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اور جب کوئی اور یہ پشن کی تو اس وقت یہ میں نہیں آئی، ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب چھوڑ دیا اور اس دین کی سربلندی کی اور پوری دنیا میں ہم اور اس کو پھیلانے میں عام کرنے میں ہم لگ گئے، تو کیا ایسی نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے کے ساتھ قدم بقدم چلے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس تو ظاہر نہیں، لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 100% صحیح، یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے وہ 100% ثابت ہو گئی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام
وہ برائیاں شامل ہیں تو پچھلی امتوں میں شامل تھی. آپ خود غور کریں, اگر آپ کو موقع ملے آپ تاریخ کو پڑھیں, نصارہ چنا گیا ہے یا نصارہ کی تاریخ کو پڑھیں, کی قوموں کے متعلق پڑھیں, تو جو بیماریاں ان قوموں میں وہ کے لیے, اس امت کو ختم کرنے کے لیے, اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے, اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئے اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم يومئذ كثير, نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے, بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے, یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے. پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے, کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے, کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے, اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی, اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا, اس پر غور کیجیے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے, تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی, وہ بے جان چیز ہوتی ہے, بے وزن چیز ہوتی ہے, اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف, تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے, پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا, اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی, وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی, لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا, اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی, اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی. تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. زیادہ دن نہیں ہوئے, ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے. اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی, اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا, جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو, مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا. صحابہ کرام اور مسلمانوں نے آپ کو اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی, جان کی بھی اور مال کی بھی. اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف, روب اور ہیبت کو نکال دے گا. آج یہی صورتحال ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن, تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. جڑ کی طرف اشارہ کیا, جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. اچھا, کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے. بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے, لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی. تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو, اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی, اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد, بلکہ
हकीकत है कि कई सदी बाद ये चीज वाक़ हुई। जिस तरह पूरी उम्मत पर यानी इस उम्मत मुस्लिमा पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, ये चीज बाद में वाक़ हुई। शुरू में तो इस्लाम का उरूज था, बिल्कुल उरूज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई तो सहाबा को यकीनन ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमारे अंदर ये बीमारी, तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, सहाबा किराम के अंदर तो ये बीमारी नहीं आ सकती। तो उन्हें ये चीज, इस चीज ने सोच में डाला कि आखिर क्या वजह हो सकती है। यानी ये तो उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं ये तो होना है, लेकिन वो ये सोचने लगे कि आखिर वजह क्या होगी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब तक तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम इखलास के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें फतह तो हासिल हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सैलाब के कूड़े करकट की मानिंद हो जाओगे, तो इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने यही सोचा होगा, यही सोचा, जैसा कि सवाल से हमें मालूम होता है कि भाई बातिनी खराबी मुसलमानों के अंदर हो, ये तो हम तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और इसमें यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा तादाद होती है, तो वो गालिब आ जाती है वो जमात आमतौर पर उमूमन, क्योंकि दारुल असबाब है। तो मुमकिन है कि मुसलमानों की जो ये सूरत हाल मुस्तकबिल में होगी ये इसी वजह से होगी कि शायद उनकी तादाद कम हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, कि हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी वजह है वहन हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आज 100% सही साबित हुई और ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है कि आपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक ऐसी बात कही है जो आज हम देख रहे हैं कि 100% वाक़ हो चुकी है। उस वक्त के लोगों ने इस चीज को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो उरूज को देखा था, लेकिन आज हम 15वीं सदी में देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, कि हमारे अंदर ये दो बीमारी है कि दुनिया की मोहब्बत है और मौत का डर है। हम हक को सपोर्ट करने से डरते हैं, हक के लिए आवाज उठाने से डरते हैं, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसी बात का डर है कि अगर हम हक की बात करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे खिलाफ केसेस चलेंगे, हक की बात करेंगे तो हमारी तिजारत को, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो यही तो हुब्बुद दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। अगर हम हक का साथ देंगे तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा सकता है, एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमें मौत का भी डर हो सकता है कि हमें जान से मार दिया जाए। तो ये दो बीमारी है, तो ये जो दो बीमारियां हमारे अंदर है, यही वजह है कि आज हम जवाल का शिकार है, इन्हिताज का शिकार है। आज हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे हैं। सहाबा किराम के अंदर ये दो बीमारियां हरगिज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी बातिनी बीमारी, तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था, अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ जो पेशन गोइयां फरमाई हैं, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक़ उन्हीं जंगों में से, जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हीं जंगों में से इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मख़्तलतुन अज़ीमा व दअवाहुमा वाहिदा। ये क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न जाए, लड़ न ले, और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होगी, जबरदस्त खूनरेज़ी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान जबरदस्त जंग होगी। इस हदीस से साबित होता है, यह हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल फितन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया, और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी बिल्कुल सही साबित हुई, और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मजीद वज़ाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उनके दरमियान जो इख्तिलाफात, तो उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का
کیا نظریہ ہے اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہیں، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہیں، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھائی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لوگ کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر ہے 7352 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب، اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہوگی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں، یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت کی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پر غور کیجیے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق ہے، یہ بدبختی کی علامت، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہے، ان چیزوں میں لگے جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لبکشائی کرنے لگے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے، تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہوں، نبی کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کیسے منہ دکھائیں ہمیں نہیں معلوم، اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اے اللہ ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے،
اے اللہ ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں، اے اللہ ہر اس حاکم کی پکڑ فرما، ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا، اے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما، اے اللہ پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما، اے اللہ پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما، اے اللہ وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما، جب ابو بکر نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی، اے اللہ آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی، اب ہم بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے، اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا، اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا، اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا، اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہو، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو، نبی کی مخالفت کرنے والے ہو، اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو جذبہ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے، اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے، اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے، اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے، علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت